बसंत की सुहानी शाम दरोबाम से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। सूरज डूब चुका था, अंधेरा फैल रहा था। बारादरी में जिंदगी की गहमा गहमी और चहल पहल पूरी तरह बेदार हो चुकी थी। खादमाओं और लौंडियों के हंसने बोलने की मिली जुली आवाज़ें हर गोशे से उभर रही थीं। हवा में आमदे बहार की रंगीनी थी, खुशबू थी, शगुफ्तगी थी। मूलसरी के खुश्क पत्ते शाखों से टूटकर गिरते और सरसराते हुए झोंकों के साथ इधर उधर बिखर जाते। जिंदगी जाग रही थी, मुस्कुरा रही थी, और नज्जो अपनी कोठरी में मुजमहिल और निढाल पड़ी थी। बिस्तर से उठकर बाहर जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। दिल बैठा जा रहा था, बार बार सीने में धुआं सा उठता। वो बेकरार होकर करवट बदलती, ठंडी सांस भरती। जहन में तरह तरह के वसवसे पैदा हो रहे थे। वो सख्त उलझन और परेशानी में मुब्तला थी। मुगलानी कोठरी में दाखिल हुई तो उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं। बिस्तर पर दमबखुद लेटी आहिस्ता आहिस्ता सांस भरती रही। मुगलानी उसके करीब पहुंची, नर्म लहजे में दरियाफ्त किया, कैसी तबीयत है बेटी? अब तक बिस्तर पर पड़ी हो, ये कोई लेटने का वक्त है? दोनों वक्त मिलते हैं। कहते हैं इस वक्त लेटे रहने से फरिश्ते बीमारों में नाम लिख लेते हैं। वो ठहर ठहर कर बोलती रहीं। नज्जो ने आंखें खोलकर उनकी जानिब देखा, मगर खामोश पड़ी रही। उठो, ज़रा मुंह हाथ धो लो, मुगलानी ने इसरार किया। तलतारा बेगम के पास जाओ, वो भी अपने कमरे में अभी तक पड़ी सोती हैं। उनके साथ हंसो बोलो। तलतारा का नाम सुनकर नज्जो लरस कर रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर तकिए के सहारे बैठ गई। सोचा शायद तलतारा ऊपर से वापस आ गई हो। उसने झिझकते हुए पूछा, अम्मा तुम छोटी सरकार के कमरे में गई थीं? नज्जो ने मुड़कर मुगलानी के चेहरे पर नज़र डाली। नहीं बेटी, मैं उनके कमरे में कहाँ जाती हूँ, मुगलानी ने मुत्तला किया। वो तो तुम ही से मानूस हैं, तुम दोनों हमसिन जो हुई। नज्जो सख्त परेशान हो गई, मगर उसने किसी न किसी तरह खुद को संभाला। झट बात बनाई, मेरे सर में तो इतना दर्द हो रहा है जैसे फटे जा रहा है। मुगलानी ने हाथ बढ़ाकर नज्जो की पेशानी पर रख दिया। तुम्हारा तो पिंडा भी गर्म हो रहा है। उनके लहजे से तशवीश आश्कारा थी। दोपहर तक तो तबीयत अच्छी भली थी, कब खराब हुई? सहपहर से तबीयत न जाने कैसी हो रही थी, तभी तो यहाँ आकर लेट गई। नज्जो ने जवाब दिया, मौसम बदल रहा है, आजकल एहतियात करने की ज़रूरत है। मुगलानी ने दरियाफ्त किया, दिन ढले तुमने पिंडा तो नहीं धोया? मैं नहाने जाती तो बताकर न जाती? मैं तो हुजूर बेगम के पायजामे की कलियां तुरुप रही थी, मुगलानी ने वजाहत की। उनमें ऐसी उलझी रही कि किसी बात का होश ही नहीं रहा, मगर पायचे अभी तक अधूरे पड़े हैं। इधर हुजूर बेगम का हुक्म है कि पायजामा आज ज़रूर सिल कर तैयार हो जाए। क्या करूं? बेटी अब तो नज़र भी ठीक से काम नहीं करती। वो ठहर ठहर कर बोलती रहीं। मेरे अलावा पहले 2 मुगलानियाँ और थीं। मेहरुन्निसा थीं, सुगरा बेगम थीं। मेहरुन्निसा को तुमने भी देखा होगा, आए दिन बीमार रहती थीं। आखिर एक रोज़ अल्लाह को प्यारी हो गईं। सुगरा बेगम को उनका मंझला बेटा अपने साथ ले गया। वो अब तक वापस ना आई। सीने पिरोने के साथ साथ कितने ही दूसरे कामकाज हैं, सबका बोझ अकेले मेरी जान पर है, उन्होंने शिकवा किया। बड़ी सरकार को इसका एहसास भी है, कई बार जिक्र भी किया, मगर अब तक कोई मुगलानी रखी नहीं। 2 नहीं, 1 ही रख लें, मुझे कुछ तो सहारा मिलेगा। नज्जो पहले भी उनके ये गिले शिकवे सुन चुकी थी, और इतनी बार सुन चुकी थी कि अब उसकी नज़रों में उनकी कोई अहमियत नहीं रह गई थी। उसने उनकी बातें नज़रअंदाज करते हुए कहा, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो दोनों हाथों से सर पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। अब तुम लेट जाओ। मुगलानी ने नज्जो के चेहरे को नज़र भरकर देखा, मुंह भी उतरा उतरा नजर आ रहा है। उन्होंने ताकीद की, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, हवा भी ठंडी चल रही है। सवेरे हकीम साहब से हाल कहलवा कर दवा मंगवा दूंगी, अब तुम आराम करो। नज्जो ने निहायत सआदतमंदी का मुजाहरा किया, फौरन लेट गई। मुगलानी ने उसके जिस्म पर दुलाई डाल दी, शफकत से सर पर हाथ फेरा, तसल्ली दी, दिलजूई की बातें की। वो उसे चाहती भी बहुत थीं, सगी औलाद की मानिंद लाड प्यार करती थीं, हर तरह से नाज बर्दारी करती थीं।
نجو بھی مغلانی کو اماں کہتی تھی، ماہی کی طرح ان سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی۔ ویسے رشتے میں وہ ان کی بھانجی تھی۔ بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ ایک لوتی اولاد تھی، ماں نے بڑے چاؤ چونچلے سے پالا تھا، لیکن ماں کا سایہ بھی زیادہ عرصے سر پر قائم نہ رہ سکا۔ چند ہی سال بعد وہ تپِ دق میں مبتلا ہو کر داغ مفارقت دے گئی۔ مرتے وقت صرف بی مغلانی اس کے پاس تھیں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر مغلانی کے ہاتھوں میں نجو کا ہاتھ دیا اور اس طرح آنکھیں بند کیں کہ پھر نہ کھلیں۔ مغلانی نے بھی اس کی لاج رکھی، نجو کو پوری توجہ سے پالا پوسا اور پروان چڑھایا۔ مغلانی کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، ایک بیٹا پیدا ہوا مگر وہ بھی مرا ہوا۔ ان کی گود خالی ہی رہی۔ میاں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ اس بیوی سے کئی اولادیں بھی تھیں۔ وہ اب دوسری بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ زردوست تھا اور اچھا کاریگر تھا۔ دوسری شادی کے بعد کچھ عرصے تک مغلانی کے پاس آتا رہا، مہینے کے مہینے کچھ خرچہ بھی دیتا رہا، پھر ایسا منہ موڑا کہ پلٹ کر خبر بھی نہ لی۔ مغلانی نے یہ دور بڑی اسرت اور تنگ دستی میں گزارا۔ کئی وقت کے فاقے پڑنے لگے۔ نواب تقی کی والدہ ناظمہ بیگم اس وقت حیات تھیں۔ انہوں نے ترس کھا کر مغلانی کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ مغلانی کا نام حسنہ بیگم تھا۔ جب انہوں نے ملازمت اختیار کی تو جوان ہی تھیں۔ صورت شکل بھی اچھی تھی، خاندان بھی اچھا تھا۔ ان کا میکہ بلگرام میں تھا۔ باپ حدیث خواں تھے، لیکن زبان میں ہلکی سی لکنت تھی، لہٰذا مجلسوں میں ان کی حدیث خوانی اور ذاکری کا رنگ جمع نہیں۔ عیالدار بھی تھے۔ زندگی ناداری اور مفلسی میں بسر ہوئی۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو بیوی بچوں کے لیے غربت اور فاقہ کشی ورثے میں چھوڑ گئے۔ مغلانی کبھی بلگرام نہ گئیں۔ شادی کے بعد تمام زندگی لکھنؤ ہی میں رہیں۔ پوری جوانی نواب تقی کے گھرانے میں کٹی۔ اب تو ان کا چونڈا سفید ہو گیا تھا اور کمر بھی قدرے جھک گئی تھی، مگر نجو کا جسم سڈول اور کسا ہوا تھا۔ کام کاج میں بھی بڑی پھرتیلی اور مستعد تھی۔ چلبلا پن اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بات بات پر بے ساختہ ہنس پڑتی۔ جس وقت 12 دری میں آئی تھی تو ذرا سی بچی تھی اور اب قد قامت میں تلا تارا سے کم نہ تھی۔ دونوں میں بہت اچھی نپتی تھی۔ نجو کے علاوہ تلا تارا کسی ماما لونڈی کو منہ نہ لگاتی تھی۔ نجو کا بھی یہ حال تھا کہ کام کاج سے ذرا فرصت ملی اور وہ تلا تارا کے پاس پہنچی۔ اس کا ہر کام کر کے اسے نہ صرف خوشی محسوس ہوتی بلکہ نہایت مستعدی اور ذوق شوق سے انجام دیتی۔ حضور بیگم بھی اس کی مستعدی اور کارگزاری سے خوش تھیں، مگر اس کا ہسوڑ پن اور بات بات پر ٹھیٹھی کرنا ایک آنکھ نہ بھاتا۔ کئی بار تو ایسی برہم ہوئیں کہ نجو کو 12 دری سے نکل جانے کا بھی حکم صادر ہوا، مگر ہر بار بھی مغلانی آڑے آ جاتی، منت سماجت کر کے حضور بیگم کا غصہ ٹھنڈا کرتی۔ البتہ وہ حضور بیگم کی مار سے نہ بچ سکی، اکثر پٹتی تھی اور ان کی تنبیہ اور ڈانٹ پھٹکار تو اس کے لیے اب عام بات بن چکی تھی۔ نجو کی اٹھتی جوانی جاڑے کی چاندنی نہ تھی۔ وہ حضور بیگم کا حکم لے کر ڈیوڑھی کے پھاٹک پر بیٹھے ہوئے نوکروں چاکروں کے پاس جاتی تو وہ چھیڑ چھاڑ کرتے، آنکھ مار کر کوئی جملہ چست کرتے۔ وہ جل کر صلواتیں سناتی تو ڈھیٹ بن کر کھی کرتے۔ بڑے نواب صاحب نے بھی اس پر التفات فرمایا، کسی نہ کسی بہانے خلوت میں بلایا، لیکن ہر بار مغلانی ڈھال بن کر سامنے آ جاتی، نجو کو اشارے سے منع کر دیتی اور خود پہنچ جاتی۔ نواب صاحب مغلانی کو دیکھ کر سخت بھناتے، تیوری پر بل ڈال کر بے رخی سے کہتے، بی مغلانی، تم نے یہاں آنے کی کیوں زحمت گوارا کی؟ وہ کھسیانی ہو کر مسکرانے کی کوشش کرتی، نہایت عاجزی سے کہتی، اے سرکار، اس بندی کو بھی کبھی کبھار خدمت کا موقع دیا کریں۔ مگر وہ ذرا نہ پسیجتے، بیزاری کا مظاہرہ کرتے، کبھی پھپتی کستے، کبھی آفت ناگہانی قرار دیتے۔ مغلانی ان کا تان تشنا سن کر سلگ اٹھتی، دل ہی دل میں کڑتی، تڑپ کر ٹھنڈی سانس بھرتی، ہر چرکا اور ہر کچوکا خاموشی سے برداشت کر جاتے۔ نواب صاحب کی اس بے اعتنائی اور تحقیر آمیز رویے پر مغلانی کو کبھی کبھی وہ گئے گزرے دن یاد آ جاتے جب ان کی جوانی کا چراغ مدھم نہ ہوا تھا۔ بدن میں گداز تھا، آنکھوں میں چاندنی راتوں کی جگمگاہٹ تھی، مگر انہوں نے اپنے لباس کی طرح خود کو صاف ستھرا رکھا۔ جوانی کی بھڑکتی آگ کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ سخت پردہ کرتی تھیں،
ڈیوڑھی کے ملازمین اور دربانوں سے بات کرنا تو ایک طرف رہا، کسی نامحرم کا نام سن کر حیا سے نظریں جھک جاتی تھیں، دوپٹے کے پلو سے فوراً سر ڈھک لیتی تھیں، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھیں، چہرے پر نور برستا تھا۔ گھر میں نظر نیاز ہوتی، مجلس یا عزاداری، ہمیشہ اس کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوتی۔ کہیں سحنک ہوتی تو ان کو اصرار کر کے بلایا جاتا، عزت و احترام سے بٹھایا جاتا۔ ہر طرف ان کی پاک دامنی کا شہرا تھا، پارسائی کا یہ عالم تھا کہ بقول شخص سے دامن نچوڑ دوں تو فرشتے وضو کریں۔ نواب تقی کے والد بزرگوار نواب سید علی بھی مغلانی کا احترام کرتے تھے، حالانکہ وہ کم رنگین مزاج نہ تھے۔ طوائفوں سے مراسم رکھنا اور زنانے بازاری سے دل بہلانا تو گویا امارت کی نشانی تھا، عیب نہ تھا، معاشرتی زندگی کا حصہ تھا، اور محل سرا کی خادمائیں اور لونڈیاں تو ان کے لیے شب خوابی کے لباس کی مانند تھیں۔ نواب صاحب کی دل بستگی ان کے فرائض میں شامل تھی۔ شروع میں انہوں نے مغلانی پر بھی ڈورے ڈالے۔ اس وقت ان کی جوانی پر نکھار تھا، لیکن وہ کبھی ان کے ہتھے نہ چڑھی، حتیٰ کہ وہ ان کی پارسائی سے ایسے مروب ہوئے کہ نظر ملاتے ہوئے ڈرتے، کہتے تھے ان پر کسی کا سایہ ہے۔ مغلانی حسنہ بیگم ان کے دست برد سے تو صاف بچ گئیں، مگر نواب تقی سے خود کو نہ بچا سکیں۔ نواب تقی نے جوانی کی دہلیز پر نیا قدم رکھا تھا، ابھی مسیں بھی نہ بھیگی تھیں۔ ماں کے تو ایسے لاڈلے تھے کہ وہ انہیں بچہ ہی سمجھتی تھیں، ویسے بھی ان کو کنکوے بازی کے علاوہ الہڑ اور نوخیزہ ماماؤں اور خادماؤں کے ساتھ ٹھٹول کرنے کے علاوہ کام ہی کیا تھا۔ کبھی ان کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں، کبھی صحن میں کوڑا جمال شاہی ہو رہا ہے تو کبھی چادر چھپاول۔ کسی ماما لونڈی سے ناراض ہو جاتے تو دھنک کر رکھ دیتے، وہ ان کی مار کھاتی تھیں اور ڈھٹائی سے ہنستی تھیں۔ لیکن مغلانی کے ساتھ ان کا رویہ مختلف تھا، ان کا وہ ادب و لحاظ کرتے تھے۔ عمر میں وہ نواب تقی سے 12-13 سال بڑی تھیں، متین اور سنجیدہ بھی تھیں۔ ان کے طور طریق میں بردباری اور رکھ رکھاؤ تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جاڑوں کی ایک رات کو نواب تقی مغلانی کی کوٹری میں داخل ہوئے۔ یہ پہلا موقع نہ تھا، اکثر ان کی کوٹری میں آ جاتے تھے۔ اس وقت وہ بالکل تنہا تھیں، نہ جو ان کی تحویل میں نہ آئی تھی۔ اس روز نواب سید علی کی حرم سرا میں سرے شام ہی سناٹا ہو گیا تھا۔ مہاوٹوں کی سردی پڑ رہی تھی، آسمان ابر آلود تھا، ہوا فراٹے بھرتی ہوئی چلتی تھی، سب رضائیوں اور لحافوں میں دبکے ہوئے تھے۔ پہر رات گزر چکی تھی، مغلانی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سونے کی تیاری کر رہی تھیں۔ انہوں نے نواب تقی کو اپنی کوٹری کے دروازے پر دیکھا تو پریشان ہو گئیں، وہ سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ مغلانی ہڑبڑا کر اٹھیں اور شفقت سے نواب تقی کو اپنے پاس بٹھا کر لحاف کا ایک حصہ ان کے جسم پر ڈال دیا۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا، چھوٹے سرکار اس جاڑے پالے میں کیسے نکل آئے؟ آج تو غضب کی سردی پڑ رہی ہے۔ نواب تقی نے اٹھلا کر جواب دیا، نیند نہیں آ رہی تھی، ہم تو اس وقت آپ سے انار بادشاہ زادی کی کہانی سنیں گے۔ وہ کہانی سننے کے لیے ضد کرنے لگے۔ مغلانی نے لاکھ ٹالنا چاہا، طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے، منت سماجت بھی کی، مگر نواب تقی اپنی ضد پر اڑے رہے، ان کی ایک نہ سنی۔ لاڈ سے گلے میں باہیں ڈال کر اصرار کرنے لگے، ان کے انداز میں خوشامد بھی تھی۔ مغلانی ان کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئیں، 1000 بار کی سنائی ہوئی گھسی پٹی کہانی شروع کی۔ ابتدا میں وہ سنبھل کر بولتی رہیں، پھر بہکنے لگیں، بیچ بیچ میں بھول جاتی، خاموش ہو جاتی، پھر شروع ہو جاتی۔ نواب تقی ان کے پہلو میں لیٹے تھے، کبھی مچلتے، کبھی ٹھنکتے، کریت کر ایک ایک بات پوچھتے۔ رات بھیگتی گئی، سنسان ہوتی گئی، کہانی بے ربط ہوتی گئی، طویل ہوتی گئی، اور جب ختم ہوئی تو مغلانی ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی تھی۔ انہوں نے توشہ عاقبت کے لیے جو اثاثہ اب تک سنبھال کر رکھا تھا ختم ہو چکا تھا، نواب تقی کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ کوٹری سے باہر گئے تو حسنہ بیگم ایسی دل گرفتہ ہوئیں کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ نواب تقی کو کہانی سننے کا ایسا چسکا لگا کہ ہر رات کسی نہ کسی بہانے مغلانی کی کوٹری میں پہنچ جاتے۔ نواب تقی کی والدہ ناظمہ بیگم محل سرا کے ایک علیحدہ حصے میں رہتی تھیں، مغلانی ان کے ذاتی عملے میں شامل تھیں۔ مغلانی کو رہائش کے لیے کوٹری بھی دے رکھی تھی۔ یہ کوٹری ماماؤں اور خادماؤں کی کوٹریوں سے الگ تھلگ تھی۔ نواب تقی کا کمرہ اتفاق سے مغلانی کی کوٹری کے قریب ہی تھا۔
بیچ میں صرف توشک خانہ تھا جس کا دروازہ سر شام ہی بند کر کے تالا ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کی کنجی بھی مغلانی ہی کے پاس رہتی تھی۔ شروع میں مغلانی نے مزاحمت بھی کی، بے رخی اختیار کرنے کی بھی حد الوسع کوشش کی، مگر نواب تقی ڈھٹائی سے کام لیتے، ناراض ہونے کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ ان دنوں وہ تھے بھی خوش شکل اور بھولے بھالے، نرم رخسار شولوں کی مانند دہکتے تھے، آنکھوں میں ستارے جگمگاتے تھے۔ ایسی منموہنی صورت پائی تھی کہ چہرے پر نظر پڑتی تو ٹھٹک کر رہ جاتی۔ مغلانی بھی کہاں تک دل ناشکیب کو سنبھالتی، ایک ایک کر کے سارے بندھن ٹوٹتے گئے۔ بی مغلانی اب نواب تقی کے لیے صرف حسنہ بیگم رہ گئی تھیں، اور انہوں نے بی مغلانی بننے کی کوشش بھی نہ کی۔ ان کی سوئی ہوئی جوانی ایک بار بیدار ہوئی تو پھر سو نہ سکی۔ وہ دن بدن نکھرتی گئیں، خوبصورت اور خوش ادا ہوتی گئیں، زیادہ جوان اور گداز ہو گئیں، اپنی عمر سے بھی کم نظر آنے لگیں۔ نواب تقی بھی اس زمانے میں اس بری طرح فریفتہ ہوئے کہ راتوں کو چھپ چھپ کر ان کے پاس جاتے، زانوؤں پر سر رکھ کر آہیں بھرتے، بے قرار ہو کر کہتے، حسنہ بیگم تم نے مجھ پر جادو کر دیا، دیوانہ پاگل بنا دیا، واللہ دن کاٹنا قیامت ہو جاتا ہے، کہیں دل نہیں لگتا، بس یہی جی چاہتا ہے رات ہو اور میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ حسنہ بیگم بھی ناز و ادا دکھاتی، کبھی دلداری کرتی، کبھی تڑپاتی، چھیڑنے کے لیے شوخی سے مسکرا کر کہتی، بس اب بہت ہو چکی یہ چوری چھپے کی ملاقاتیں، تم ٹھہرے نواب زادے، جانے کب دل بھر جائے، کسی اور سے دل لگا لو، پلٹ کر بھی نہ دیکھو گے۔ سوچتی ہوں اماں کے پاس بلگرام چلی جاؤں۔ اس چھیڑ چھاڑ میں ان کے موہوم خدشات اور وسوسے بھی مضمر ہوتے، دل کی بات کسی نہ کسی طور زبان پر آ ہی جاتی۔ نواب تقی ان کی زبان سے ایسی باتیں سنتے تو تڑپ کر منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، ٹھنڈی سانس بھر کر گویا ہوتے، ایسی بے وفائی کی باتیں دل میں لاؤ تو ہمارا مردہ ہی دیکھو، واللہ ہیرے کی کنی کھا لوں گا، تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا، تمہارے بغیر زندگی حرام ہے۔ یہ کہہ کر وہ انگلی میں پڑی ہوئی ہیرے کی انگشتری منہ میں رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے، ان کی آواز گلوگیر ہو جاتی۔ حسنہ بیگم جھٹ ان کا ہاتھ تھام لیتی، انداز دلربائی سے کہتی، ہے تقن، یہ تم کو کیا ہو گیا، تم تو واقعی دیوانے ہو گئے ہو۔ ان دنوں وہ نواب تقی کو تقن ہی کہتی تھیں۔ کھلیں تو ایسی کھلیں کہ حجابات کے سارے پردے اٹھا دیے، ان کے انگ انگ سے سرخوشی اور مسرت پھوٹتی تھی۔ دن کو تو زندگی کے اس طوفانی دور میں بھی وہ معمول کے مطابق سیدھا سادہ اجلا لباس پہنتی، کنگھی چوٹی بھی بس واجبی سی کر لیتی، بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بنا لیتی، ہر وقت دوپٹے کے آنچل سے سر ڈھکا رہتا۔ مگر رات گئے جب ہر سو سناٹا چھا جاتا اور محل سرا کا ہر فرد گہری نیند سو جاتا تو وہ اپنی کوٹری کا دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دیتی اور بند سور کر اس طرح بیٹھتی کہ در و دیوار جگمگانے لگتے۔ اس وقت ان کی سج دھج کا یہ عالم ہوتا کہ آنکھوں میں دمبالا سرما، ہونٹوں پر پان کی دھڑی، بالوں میں خوشبودار تیل کی چمک دمک، چوٹی سلیقے سے گندھی ہوئی، گلے میں چنا ہوا رنگین دوپٹہ، کرتا اور پائجامہ بھی بھڑکدار ہوتا اور عام طور پر سرخ ہوتا، جسم عطر سے مہکتا ہوتا۔ نواب تقی اپنی والدہ سے مختلف ہیلے بہانے کر کے رقم ایٹتے اور مغلانی حسنہ بیگم کی ہر فرمائش چوری چھپے پوری کرتے۔ وہ کبھی فرمائش نہ بھی کرتیں تو نواب تقی خود ہی ہر رات کچھ نہ کچھ ضرور لاتے، وہ منع بھی کرتیں تب بھی نہ مانتے۔ نواب تقی اگر بے قرار رہتے تھے تو رات ہوتے ہی حسنہ بیگم کی بھی بے قراری بڑھ جاتی۔ وہ کام کاج سے فارغ ہوتے ہی اپنی کوٹری میں پہنچ جاتی، آئینہ طاق میں رکھ کر ایک ایک رخ سے اپنی سج دج دیکھتی، مڑ مڑ کر دروازے پر نظر ڈالتی، کبھی بے چین ہو کر بستر پر جا کر بیٹھ جاتی، بار بار پہلو بدلتی، قرار نہ آتا تو اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، ایک ایک لمحہ کاٹنا دوبھر ہو جاتا۔ آخر دروازے پر رک رک کر 3 بار ہلکی سی دستک ہوتی۔ یہ نواب تقی کی آمد کی مخصوص پہچان تھی۔ وہ تڑپ کر اٹھتی، دروازہ کھولتی۔ نواب تقی اندھیرے میں دیوار سے لگے کھڑے ہوتے، دروازے کا پٹ کھلتے ہی اندر آ جاتے۔
وہ دروازہ بند کرتی اور کنڈی چڑھا دیتی، پلٹتی تو ایسی دلکش اور دلربا نظر آتی کہ نواب تقی وارفتہ اور بے خود ہو جاتے، ہر ادا پر مر مٹتے۔ وہ عشوہ گری کرتی، یہ ناز اٹھاتے، دلداری کرتے۔ حسنہ بیگم پختہ اور تجربے کار تھیں، نواب تقی نو عمر اور اناڑی تھے۔ ان کی چاہت اور وارفتگی میں اٹھتی جوانی کا جوار بھاٹا تھا، شدت اور بے ساختگی تھی۔ حسنہ بیگم طرح طرح سے ان کو تڑپاتی، سلگتی آگ کو شعلہ فشاں بناتی، بے سبب روٹھ جاتی، منہ موڑ کر بیٹھ جاتی، بے رخی سے ہاتھ جھٹک دیتی، قریب آنے نہ دیتی۔ نواب تقی ان کو مناتے، خوشامد کرتے، شیفتگی زیادہ بڑھتی تو دوپٹے کے آنچل سے منہ چھپا کر رونے لگتے۔ مغلانی کو انہیں اس طرح ستانے اور پریشان کرنے میں لذت محسوس ہوتی، ان پر سرشاری اور سرخوشی کا عالم طاری ہو جاتا۔ یہ ایسی ولولہ انگیز راتیں تھیں جن میں انہوں نے زندگی کو پہلی بار اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ مغلانی نے معمول کے مطابق بناؤ سنگھار کیا اور نواب تقی کا انتظار کرنے لگی۔ رات گزرتی گئی، مغلانی کا اضطراب سوا ہوتا گیا۔ رات آدھی ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، نیند کا غلبہ ہوا تو انہوں نے دروازے کی کنڈی کھول دی اور بستر پر یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ نواب تقی آئیں گے تو نیند سے بیدار کر دیں گے۔ کچھ دیر وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہیں، پھر آنکھ لگ گئی، وہ گہری نیند سو گئیں۔ نواب تقی اس رات نہ آئے۔ صبح ہوئی، مغلانی نے رات کا بھڑکدار لباس تبدیل کیا اور کوٹری سے باہر چلی گئیں۔ پہر دن چڑھے نواب تقی کے والد نواب سید علی نے معمول کے مطابق بیگم کے ساتھ دسترخوان پر ناشتہ کیا، اور جب ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد دیوان خانے میں چلے گئے تو نواب تقی کی والدہ نے مغلانی کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ وہ اس وقت تنہا تھیں۔ مغلانی پہنچیں، آداب کیا، مزاج پوچھا، مگر خلاف توقع ان کو دیکھتے ہی نواب تقی کی والدہ اٹھ کر کھڑی ہو گئیں، نہایت احترام سے بٹھایا، کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر جھجکتے ہوئے گویا ہوئیں، بی مغلانی، کل رات ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں تمہاری کوٹری پر پہنچی، دروازہ کھولا، اندر گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تم بے خبر سوتی ہو۔ بدن پر نہایت شوخ اور زرق برق لباس تھا۔ سخت حیرت ہوئی۔ مغلانی نے ان کی باتیں سنیں تو خوف سے دم بخود رہ گئیں۔ نواب تقی کی والدہ ان کی سراسیمگی سے بے نیاز بولتی رہیں۔ سنگھار بھی ایسا کر رکھا تھا کہ نظر نہ ٹھہرتی تھی، ایسی خوبصورت اور حسین نظر آ رہی تھیں کہ میں تم سے کیا بتاؤں۔ مجھے تو ایسا لگا کہ بستر پر تم نہیں، کوئی نوجوان حسینہ سوتی ہے۔ مغلانی نے خود کو سنبھالا، سخن سازی سے کام لیا، انجان بن کر بولی، سرکار میں تو یہی لباس پہن کر سوئی تھی جو اس وقت بدن پر ہے۔ قسم لے لیجئے مجھے کچھ خبر نہیں، یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ آپ کب تشریف لائیں اور کس وقت واپس گئیں۔ نواب تقی کی والدہ نے ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تم کو کچھ خبر ہوتی بھی تو کیوں کر، تم تو کسی اور ہی عالم میں تھیں۔ نواب صاحب درست فرماتے ہیں کہ تم پر کسی کا سایہ ہے۔ ان کے لہجے میں عاجزی پیدا ہو گئی۔ مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی، آئندہ کبھی ایسی گستاخی نہ ہوگی۔ مغلانی پریشان ہو کر بولی، اے حضور، بندی کو آپ کیوں اس قدر شرمندہ کر رہی ہیں؟ مگر نواب تقی کی والدہ ناظمہ بیگم برابر معذرت کرتی رہیں، معافی کی خواستگار ہوئیں۔ ناظمہ بیگم نہایت خوفزدہ اور سراسیمہ نظر آ رہی تھیں۔ اس سراسیمگی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی تھا کہ وہ اختلاج قلب میں مبتلا تھیں۔ ایک رات اختلاج قلب بہت بڑھا تو اسی عالم میں بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ مغلانی کی کوٹری کے قریب پہنچیں تو اندر سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ ان کو شبہ ہوا تو وہ ٹوہ لگانے کے لیے گزشتہ شب نہایت خاموشی سے مغلانی کی کوٹری میں داخل ہو گئیں۔ وہاں جو کچھ دیکھا اس سے ایسی خائف ہوئیں کہ پریشانی میں تمام رات جاگتی رہیں۔ انہوں نے مغلانی سے مطلق اظہار نہ کیا کہ وہ ان کی کوٹری میں کیوں گئی تھیں، صرف معذرت پر اکتفا کیا۔ وہ مغلانی سے ایسی مروب ہوئیں کہ تمام خواصوں اور خادماؤں کو سختی سے منع کر دیا کہ رات کو کوئی بھی مغلانی کی کوٹری میں ہرگز نہ جائے۔ وہ نہ بھی منع کرتی تب بھی کوئی ڈر کے مارے رات کو مغلانی کی کوٹری میں جانے کی جسارت نہ کرتا۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ مغلانی پر کسی کا سایہ ہے۔ غرض ہے کہ مغلانی کا راز افشا ہو کر بھی افشا نہ ہوا، بلکہ ہر وقت سر پر جو خطرہ منڈلاتا رہتا تھا وہ بھی کم ہو گیا۔
رات کے سناٹے میں نواب تقی کے ساتھ ان کی چوری چھپے ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک بار ان کو سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ ہوا یہ کہ نواب تقی کی والدہ نے ایک روز سحنک کی حضرت بی بی کی نیاز کے لیے پورا اہتمام کیا۔ مٹی کے کورے طباقوں کو صاف ستھرے پانی سے دھو کر باقاعدہ پاک کیا گیا۔ ان طباقوں میں 7 ترکاریاں اور 7 ہی طرح کا میوہ رکھا گیا۔ 5.25 سیر عمدہ چاول پکائے گئے، ان کو بھی پاک صاف طباقوں میں ڈالا گیا۔ ان پر 2.5 سیر شکر کی تہ جمائی گئی اور 2.5 سیر دہی بھی ڈالا گیا۔ نیاز میں مسی، روغن چنبیلی، سرما، مہندی، کلاوا، سندل اور 5 آنے چراغی کے بھی رکھے گئے۔ نیاز کا کھانا کھانے کے لیے تلاش کر کے دور و نزدیک سے نیک اور پرہیزگار بیبیوں کو بلایا گیا۔ ان کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ سحنک کے طباقوں کے روبرو بٹھایا گیا۔ ناظمہ بیگم مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے خود بھی موجود تھیں، مگر ایک عفیفہ کے مشورے پر اس بار خلاف معمول عین وقت پر یہ اہتمام کیا گیا کہ دستور قدیم کے مطابق سحنک کھانے والیوں کے سامنے ایک تشتری میں چونا بھر کر رکھ دیا گیا۔ کھانا شروع کرنے سے قبل ہر ایک کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ انگلی بھر کر چونا چاٹے۔ یہ گویا پاک دامنی اور پارسائی کا امتحان تھا۔ عام اعتقاد یہ تھا کہ اگر کوئی بدکار اور بدچلن عورت چونا چاٹتی تو اس کے منہ سے خون جاری ہو جاتا۔ مغلانی حسنہ بیگم بھی سحنک کھانے والیوں میں شامل تھیں، بلکہ سارا بندوبست ہی انہوں نے کیا تھا۔ کچھ بیبیوں نے ناک بھوں چڑھائی، یہ طریقہ کار ان کو ناگوار گزرا، لیکن کوئی اٹھی نہیں، انگلی میں لے کر چونا چاٹا اور سحنک کھانے لگی۔ حسنہ بیگم سخت تذبذب میں مبتلا ہو گئیں۔ کوئی عذر پیش کرتی یا انکار کرتی تو سب کے سامنے بھانڈا پھوٹ جاتا۔ بھری محفل میں تھوڑی تھوڑی ہوتی، فرار ممکن نہ تھا اور چونا چاٹنے میں بھی خطرہ درپیش تھا۔ ان کا چہرہ فق ہو گیا، لیکن دوسری عورتوں کو چونا چاٹتے دیکھ کر ان کی بھی کچھ ہمت بندھی۔ انہوں نے دھڑکتے دل کے ساتھ تشتری کی جانب ہاتھ بڑھایا، انگلی میں چونا لیا اور آنکھیں بند کر کے چاٹ لیا۔ چونے کی تیزی تو انہوں نے ضرور محسوس کی، لیکن پان کھانے کی لڑکپن سے عادی تھی اور بارہا چونا زیادہ ہونے کے باعث منہ کٹ بھی چکا تھا، لہٰذا چونے کی کاٹ اور تیزی برداشت کر گئیں۔ البتہ ذہن میں طرح طرح کے خیالات ابھرتے تھے اور اندیشہ ہائے دور دراز بن کر ڈراتے تھے۔ ان کا دل اور زیادہ زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن نہ زبان ترخی اور نہ منہ لہو لہان ہوا۔ انہوں نے چونا چاٹنے کے بعد فوراً چاولوں میں ہاتھ ڈالا، لقمہ بنایا اور منہ میں رکھ لیا۔ ان کی پارسائی اور عفت کا بھرم قائم رہا، بلکہ روز بروز بڑھتا ہی گیا۔ ان کے چہرے کے نور میں بھی اضافہ ہی ہوا، آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح حیا جھلکتی، باتیں کرتی تو لہجہ نرم اور شیریں ہوتا۔ وہ معمول کے مطابق عبادت گزار بھی رہیں۔ نظر و نیاز کا انتظام بدستور ان کے سپرد رہا۔ نواب تقی کے ساتھ یاری آشنائی کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ وہ رات کے سناٹے میں چوری چھپے ان کی کوٹری میں جاتے، یہ بن سنور کر بیٹھتی، ان کو اپنی زلف گراگیر کا اسیر بناتی۔ سردی ختم ہو گئی، گرمی شروع ہوئی، لیکن مغلانی حسنہ بیگم ابھی تک رات کوٹری ہی میں بسر کرتی۔ گرمی نے زیادہ شدت اختیار کی تو رات کو در و دیوار سے چنگاریاں نکلتیں، حبس سے دم گھٹتا، جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا۔ آخر ان کو اپنی چارپائی کوٹری سے نکال کر صحنچی میں ڈالنا پڑی۔ اب نواب تقی کا ان کے پاس آنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ صحنچیوں اور آنگن میں جگہ جگہ خادماؤں اور لونڈیوں کے بستر لگے ہوتے۔ نواب تقی کی والدہ بھی اب کمرے سے نکل کر دالان کے آگے کھلی شہنشیں پر سوتی تھیں۔ گرمیوں میں نواب تقی اور مغلانی حسنہ بیگم ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تڑپتے تھے، موسم گرما کے ختم ہونے کی دعائیں مانگتے تھے۔ نواب تقی کی شیفتگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اکثر رات کو پچھلے پہر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ وہ جتنے نڈر اور بے باک تھے، یہ اتنی ہی محتاط تھیں۔ منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طور ان کو ٹالنے کی بھی کوشش کرتی رہتی۔ خدا خدا کر کے گرمی ختم ہوئی، برسات شروع ہوئی۔ جس روز بارش ہوتی، حسنہ بیگم اپنی کوٹری ہی میں سوتی۔ نواب تقی کو اشاروں کنایوں میں پہلے ہی آگاہ کر دیتی۔ وہ چھپتے چھپاتے ان کی کوٹری میں پہنچ جاتے۔ سردی شروع بھی نہ ہوئی تھی، موسم ذرا بدلا ہی تھا کہ مغلانی نے پابندی سے کوٹری میں سونا شروع کر دیا،
پہر رات گزرتے ہی وہ کوٹری میں چلی جاتی، دروازہ بند کر کے کنڈی لگاتی اور بناؤ سنگار کر کے نواب تقی کے انتظار میں دروازے کو تکتی رہتی۔ آخر کوٹری کے دروازے پر نواب تقی پہنچتے، اپنے مخصوص انداز میں دروازے پر ہولے ہولے دستک دیتے۔ مغلانی بے قرار ہو کر اٹھتی اور آہستہ سے دروازہ کھول دیتی۔ ہر چند کے رات کو ان کی کوٹری میں بجز نواب تقی کے کسی کو داخل ہونے کی جسارت نہ ہوتی تھی، مگر وہ اپنے طور پر پوری احتیاط سے کام لیتی تھیں۔ انہوں نے اس قدر ہوشیاری اور رازداری اختیار کی کہ کسی کو ذرا بھی شبہ نہ ہوا۔ خیریت یہ ہوئی کہ نواب تقی سے کوئی بال بچہ بھی نہ ہوا۔ مرے ہوئے بیٹے کی پیدائش کے بعد وہ بانجھ ہو گئی تھیں۔ حکیم ڈاکٹروں نے ان کے بارے میں یہی بتایا تھا، تبھی تو ان کے میاں نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لی تھی۔ مغلانی کی پارسائی اور پاک دامنی کا بھرم تو قائم رہا، لیکن جوانی کب تک ساتھ دیتی؟ عمر ڈھلی تو جسم کا گداز اور بانک پن بھی پگھلنے لگا، رگ پٹھے سمٹنے اور سکڑنے لگے، آنکھوں کے نیچے ہلکی ہلکی جھریاں نمودار ہونے لگیں، چہرے کی شادابی اور شگفتگی دھندلا گئی، آنکھوں میں جھلملاتے ہوئے چراغ مدھم پڑ گئے۔ مغلانی کی جوانی اب شام کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ نواب تقی کے التفات میں بھی پہلی سی گرمی اور شوریدہ سری نہ رہی تھی۔ مغلانی کے حسن و شباب پر خزاں کے سائے منڈلا رہے تھے، تو دوسری طرف نواب تقی کی جوانی پر پوری طرح بہار آئی ہوئی تھی۔ ان کی مردانہ وجاہت روز بروز نکھرتی جا رہی تھی۔ اب وہ ایک خوب رو اور کڑیل جوان تھے، یار دوست بھی پیدا ہو گئے تھے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ان کے ہمراہ چوک کے بالا خانوں پر پہنچنے لگے تھے۔ کئی طوائفوں سے مراسم پیدا ہوئے، اور اللہ رکھی پر تو ایسا دل آیا کہ ہر دم اس کی شکل آنکھوں میں گردش کرتی رہتی۔ وہ تھی بھی غضب کی حسین، اٹھتی جوانی تھی، ایک ایک عضو مچھلی کی مانند پھڑکتا تھا، اس کے ہر انداز میں عشوہ تھا، لگاوٹ تھی۔ نواب تقی کی شامیں اب اس کے بالا خانے پر گزرتیں، اکثر رات بھی وہیں بسر کرتے۔ مغلانی کے پاس اب وہ بہت کم آتے، کئی دن پلٹ کر خبر نہ لیتے، حالانکہ اب وہ رات کو زیادہ بلکہ بہت زیادہ بناؤ سنگار کرتی، گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار بناتی۔ نواب تقی آتے تو ہر طرح ان کی دلداری کرتی، ان کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہر حربہ اور ہر گر آزماتی۔ کبھی نواب تقی ان کی ناز برداری کرتے تھے، یہ روٹتی تھیں وہ مناتے تھے، یہ تڑپاتی تھیں وہ تڑپتے تھے۔ اب مغلانی حسنہ بیگم ان کے لیے تڑپتی تھیں، بے قراری کا اظہار کرتیں، گلے شکوے کرتیں۔ نواب تقی ہیلا جوئی اور سخن سازی سے کام لیتے، وعدہ کرتے اور نہ آتے۔ مغلانی ساری رات ان کے انتظار میں گزار دیتی۔ اسی اثناء میں نہایت دھوم دھام سے نواب تقی کی شادی بھی ہو گئی۔ نواب تقی نے حضور بیگم کو حجلہ عروسی میں دیکھا تو ایسے فریفتہ ہوئے کہ گھڑی بھر کی جدائی بھی شاق گزرتی۔ اللہ رکھی کے بالا خانے پر آمد و رفت میں بھی خلل پیدا ہوا، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مراسم یکلخت ختم ہو گئے۔ اب وہ مغلانی سے بھی کترانے لگے تھے۔ وہ چھپ چھپ کر کسی نہ کسی طور نواب تقی سے ملتیں، رات کو آنے کے لیے قسمیں دے دے کر وعدہ لیتیں، اور ہر وعدے کے بعد پہر رات گزرتے ہی خوب بناؤ سنگار کر کے ان کے انتظار میں ایک ایک پل کا شمار کرتیں۔ عالم یہ ہوتا کہ کان دروازے پر لگے ہوتے اور آنکھوں میں نواب تقی کی صورت بسی ہوتی، مگر نہ دروازے پر دستک ہوتی، نہ نواب تقی کا ہنستا مسکراتا چہرہ نظر آتا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضور بیگم جب میکے میں ہوتی تو یہ خود چل کر چھپتی چھپاتی نواب تقی کی خوابگاہ میں پہنچ جاتی۔ نواب تقی کی بے اعتنائی بڑھتے بڑھتے اس مرحلے پر پہنچ گئی کہ ایک رات جب وہ ان کے کمرے میں گئیں تو انہوں نے نہایت بے رخی سے ان کو واپس بھیج دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ اللہ اللہ کریں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں۔ مغلانی کے دل پر ایسی زبردست چوٹ لگی کہ بلبلا اٹھی، کوٹری میں پہنچ کر بستر پر گر پڑیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ وہ رات انہوں نے تڑپتے اور آنسو بہاتے کاٹی۔ اس کاری ضرب نے ان کا رہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا۔ دل برداشتہ ہو کر سوچا کہ سنکھیا کھا لیں یا کہیں اور چلی جائیں، مگر نہ انہوں نے خودکشی کی اور نہ کہیں گئیں، جاتی بھی کہاں، خاموشی سے اپنی آگ میں جلتی رہیں۔ نواب تقی کی زندگی میں کتنے ہی نشیب و فراز آئے۔ پہلے والد کا انتقال ہوا، 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ جان چھڑکنے والی ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ دونوں کی آنکھیں بند ہوتے ہی دبی ہوئی خاندانی رنجشوں نے سر ابھارا۔
सगे सौतेले का इम्तियाज पहले ही कम न था, अब खुलकर सामने आ गया। मंझले भाई नवाब सफ़ी की बीवी अंजुमन आरा बेगम से हुजूर बेगम की कभी निभ न सकी। वो मिजाज की तेज़ और तर्रार थीं, जो मुंह में आता भड़ से कह देती। इधर हुजूर बेगम को ये मान था कि वो बहुत बड़े घर की बेटी थी, अंजुमन आरा से ज़रा न दबती। देवरानी और जेठानी में तलखी इतनी शिद्दत के साथ बढ़ी कि अंजुमन आरा बेगम ने मुगलानी को एतमाद में लिया और खाने में जहर मिलाकर हुजूर बेगम को हलाक करने का मंसूबा बनाया। मुगलानी तो पहले ही रकाबत की आग में जल रही थीं, तैयार भी हो गईं, मगर जब अंजाम पर गौर किया तो दिल में खौफ खुदा समाया। हुजूर बेगम की जवानी पर तरस आया। एक रोज़ पहले ही उनको ख़तरे से खबरदार कर दिया। बात कुछ ऐसे ढप से की कि साजिश में उनके मुलव्विस होने के बारे में हुजूर बेगम को ज़रा भी शुबा न हुआ, बल्कि वो मुगलानी को अपना हमदर्द और जानिसार समझने लगी। हुजूर बेगम उसी रोज़ मैके चली गईं और हफ्ते भर तक वापस ना आईं। नवाब तकी को तशवीश हुई। हुजूर बेगम के पास घबराए हुए पहुँचे। कुरैत कर ना आने का सबब पूछा तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब साथ रहना मुमकिन न था, लिहाजा हुजूर बेगम के मशवरे से बारादरी में मुंतकिल होने का तहैया कर लिया। बड़े भाई नवाब ज़की को इत्तला मिली तो दिल गिरफ्ता हुए। नवाब तकी को अपने इरादे से बाज रखने की बहुत कोशिश की, हर तरह समझाया बुझाया, मगर नवाब तकी आमादा न हुए। बारादरी में मुंतकिल हो गए। मुगलानी भी उनके साथ ही रहीं, मगर सुलगते सुलगते अब जल कर राख हो गई थी। बालों में सफ़ेदी तो पहले ही कहीं कहीं से झांकने लगी थी। देखते ही देखते सारा सर सफ़ेद हो गया। चेहरे की झुर्रियाँ और नुमायाँ हो गईं। नवाब तकी के लिए अब वो हुस्ना बेगम न रही थी, सिर्फ और सिर्फ भी मुगलानी रह गई थी। नज्जो साये उतूफत में आई तो उन्हें दिल बहलाने का सहारा मिल गया। ममता का जज्बा जो उनकी तह दर तह शख्सियत में दबा रह गया था, ऐसा बेदार हुआ कि वो उस पर जान छिड़कती थी। इबादत गुजार भी ज़्यादा हो गई थी। इबादत और रियाजत के साथ साथ उनका बेशतर वक्त नज्जो की देखभाल में गुजरता। नज्जो का रंग गंदुमी था, मगर चेहरे के खदोखाल तीखे और दिलावेज थे। मुगलानी उसे देखती तो दिल ही दिल में निहाल होती, चूजे की तरह अपने परों में उसे संभाल कर रखती। लड़कपन गुजरा और जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा तो मुगलानी ने जनान खाने की ड्यूढ़ी से बाहर जाने और नौकरों चाकरों से बातचीत करने पर कड़ी पाबंदी लगा दी। हुजूर बेगम से इजाज़त भी ले ली। नवाब तकी की जानिब से हमेशा चौकन्ना रहती थी। वो उनकी हुस्न परस्ती और दिल फेंक तबीयत से बखूबी वाकिफ़ थीं। नज्जो को उनके करीब फटकने न देती। नज्जो के साथ मुगलानी की मोहब्बत का यह आलम था कि जान निछावर करती थी। हंस हंस कर उसके नाज नखरे उठाती थी, कोशिश करती कि किसी तौर उसका दिल मैला न हो। उस वक्त भी उसको मुज़महिल और निढाल देखा तो बेचैन हो गई। प्यार से चुमकारा, सर पर हाथ फेरा, मुस्कुरा कर बोली, तबीयत में गिरानी है तो बिस्तर पर आराम करती रहो। हाँ अम्मा, मेरा बिस्तर ही पर लेटे रहने को दिल चाह रहा है, नज्जो ने लहजे में नकाहत पैदा करते हुए कहा। न जाने तबीयत कैसी गिरी गिरी हो रही है, सर में दर्द भी है। अच्छा अच्छा, लेटी रहो, कौन तुमसे उठने और बाहर जाने को कह रहा है, मुगलानी ने उसे तसल्ली दी। नज्जो ने कुछ न कहा, खामोश लेटी रही। कोठरी के दरवाजे की दहलीज पर रमजानो खड़ी थी। गुलबदन की तरह वो भी हुजूर बेगम की पुरानी खवास थी, मिजाज शनाज भी थी। हर दम उनके आगे पीछे रहती थी, काम काज भी निहायत मुस्तैदी से करती थी। उसका शौहर अब्दुल बारादरी के फाटक पर दरबान था। हुजूर बेगम ही ने अब्दुल से रमजानों की शादी कराई थी। दोनों की एक बेटी भी थी और अब 5 बरस की हो चुकी थी। मुगलानी ने रमजानों को देखते ही पूछा, इधर कैसे आ गई रमजानो? वो ऐसा है मुगलानी जी, मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है, रमजानों ने जवाब दिया। इस वक्त जाओगी? मुगलानी ने हैरत का इजहार किया। तुमको मालूम नहीं कि बड़ी सरकार अब दरगाह हज़रत अब्बास से वापस आने ही वाली होंगी, आते ही तुम्हारे बारे में पूछेंगी। उनका लहजा नासिहाना हो गया। मेरा कहना मानो तो अभी ठहर जाओ, बड़ी सरकार आ जाएं तो उनसे इजाज़त लेकर जहां तुम्हारा जी चाहे चली जाना। नहीं मुगलानी जी, मुझे तो अभी जाना है, रमजानों ने इसरार किया। बड़ी सरकार का तो कुछ पता नहीं कब आए, मुझे जल्दी है। शाह मीना के मज़ार पर नौचंदी का मेला देखने मियाँ के साथ जा रही हो?
नहीं मुगलानी जी, चाहे जिसकी कसम ले लो, ऐसी बात नहीं। रमजानों ने फौरन वजाहत की। सीतापुर से मेरी छोटी बहन मजीदन आई हुई है, उससे मिलने जा रही हूँ। पहले तो तुमने उसका तस्करा नहीं किया। मुगलानी ने अपने शुबे का इजहार किया। आज ही तो मुझे पता चला है। रमजानों ने मुगलानी का शुबा रफा करने की गरज से मजीद वजाहत की। मेरा बहनोई मुझे लेने आया है, फाटक पर अब्दुल के साथ बैठा है, कहता था मजीदन की तबीयत बहुत ख़राब है। बीमारी क्या है? मुगलानी ने तशवीश का इजहार किया। सुना है झपेट है। ऐसा ज़बरदस्त आसेब है कि मेरा बहनोई तो मजीदन को लेकर कछौछे शरीफ भी गया। महीनों वहाँ पड़ा रहा पर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ लेकर आया है। मजीदन कहाँ है? मुगलानी ने दरियाफ्त किया। मौलवी अनवार के बाग में है, रमजानों ने जवाब दिया। वहीं मज़ार पे ठहरी है। कहते हैं वहाँ तो दूर दूर से लोग आते हैं और अच्छे होकर जाते हैं। अच्छे ही होकर जाते होंगे तभी तो आते हैं। रमजानों ने मुगलानी की तायीद की। वहाँ होता क्या है? मेरा मतलब है कैसे भूत प्रेत और आसेब को उतारा जाता है? मुगलानी ने कुरेद कर पूछा। मुझे खुद ठीक से मालूम नहीं, रमजानों ने बताया। पहले कभी गई होती तो मालूम भी होता। आज जाकर देखूंगी क्या होता है। उसने कदरे तवक्कुफ किया। मुगलानी जी, तो फिर मैं चली जाऊं? बाहर मेरा बहनोई बैठा इंतजार कर रहा है। बड़ी सरकार पूछेंगी तो मैं उनसे क्या कहूंगी? मुगलानी जी, उन्हें समझा दीजिएगा। उसके लहजे में इल्तिजा थी। देखिए ना, इतनी दूर से बहन आई है, बेचारी की ऐसी हालत हो रही है कि आपसे क्या बताऊं। उसका मियाँ कहता था कि दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। अब ये कैसे हो सकता है कि वो यहाँ हो और मैं ना जाऊं? उसकी आवाज़ भर्रा गई। दुनिया में इस बहन के सिवा मेरा और बैठा ही कौन है? मुगलानी पसीज गई। नर्म लहजे में बोली, अच्छा, तुम दिल छोटा ना करो, अब जाओ। बड़ी सरकार पूछेंगी तो मैं उनको समझा दूंगी। रमजानों ने दुपट्टे के आंचल से आंखों में डबडबाते हुए आंसू पोंछे। खामोशी से मुड़ी, आगे बढ़ी, दालान से गुजरकर सहन में पहुंची और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई ड्योढ़ी में दाखिल हो गई।